ये औकात है तुम्हारी, यहाँ पड़ी रहो, हमसे ज़ुबान चलाओगी, हमारे सामने बोलोगी। वो सख्त नफ़रत की निगाह से इसे देखते हुए बोल रहे थे, जबकि वो मिट्टी से भरी ज़मीन पर गिरी अब खांसने लगी। वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ न था, और ऐसे में इस पर जो खौफ तारी हुआ, वो इनमें से शायद सभी जानते थे कि वो बचपन से अंधेरे से खौफ खाती थी। चचा साईं, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बाहर जाने दे, वो इल्तिजा करती हुई बोली। दस्तगीर न जाने कहाँ रह गया था। यहाँ ही पड़े पड़े, जब तुम मर जाओगी तो तुम्हें दफना दिया जाएगा। वो कितने बेहिस थे, कितने जालिम बने हुए थे। क्या इन्हें जरा परवाह ना थी कि वो इनके सगे भाई का खून थी। वो इनकी अपनी थी, इनके ही खून की थी। आहर क्यों किसी को भी इसकी परवाह तक ना थी। ना दादा, ना दादी, ना कोई चचा। आहर क्यों? वो हमेशा से इनकी नफ़रत के साए तले ही रहती आई थी। इतनी नफ़रत जो इसकी मौत चाहते थे। वो इसकी ज़मीन पर पड़े इस वजूद पर एक निगाह डालकर हनकारा बढ़ते बाहर निकल गए। बाहर से जो हल्की सी मध्यम सी रोशनी दाखिल हो रही थी, दरवाज़ा बंद कर देने से वो भी आना बंद हो गई। इस अंधेरे कमरे ने इस पर खौफ तारी किया। वो बामुश्किल उठकर बैठी, अपनी टांगों के गिर्द बाजू लपेटती अल्लाह को पुकारने लगी। इस अंधेरे में इसका साथी और कौन था अल्लाह के सिवा? आपका कौन होता है? हर रिश्ता कभी न कभी छोड़ देता है, मगर अल्लाह वो तो हमेशा होता है, हर पल, हर सेकंड। तुमने क्या कर दिया अलमरिया? फलक इसके कमरे में दाखिल होती हुई बोली, जो बेड पर बैठी उंगलियों से खेल रही थी। इसका सर झुका हुआ था। तभी वो इसके चेहरे के रिएक्शन न देख पाई। मैं तुम्हारे बॉस का मुंह तोड़ने गई थी। मैं इससे पूछना चाहती हूँ, वो चाहता क्या है? शुक्र करो मैंने इसका कुछ किया नहीं इन सब लोगों के सामने। वो तो हत्थे से ही उखड़ गई, जबकि अंदर दाखिल होती गजल अपने पीछे से आते कदमों की आवाज़ सुनकर चौंकी और बाहर ही रुक गई, जबकि अंदर खड़ी अलमहरिया अब भी फलक पर चला रही थी। जब वो हाथों में बैग्स पकड़े पहली बार इस कमरे में दाखिल हुआ, भारी बूटों की आवाज़ सुनकर वो थी। इसने महज इन बूट्स को देखा। वो वही थी, जंगल वाले शख्स के बूट। तो क्या यही वो बॉस था? इसने एक नज़र भी इस शख्स के चेहरे पर न डाली, जबकि फलक अब खामोशी से बाहर निकल गई। अब जराम वो बैग्स बेड पर रखने लगा। जब वो गुस्से से इन बैग्स को देखती आगे बढ़ी और इन बैग्स को उठाकर इसके कदमों में फेंककर चलाना शुरू हुई। तुम वहशी दरिंदे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भीख। आहर चाहे क्या हो तुम? क्यों रखा है तुमने मुझे यहाँ? क्या समझते हो तुम मुझे अपनी इन घटिया लड़कियों की तरह, जो तुम्हारे आस-पास घूमती होंगी? तो सुन लो, मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी। ये सब कुछ तुम अपने पास रखो। ये कहते हुए वो बाकी के बचे बैग्स उठाकर इसकी जानिब फेंकती हुई जंगली बिल्ली बन चुकी थी, जबकि बाहर खड़ी फलक गला तर करके रह गई। इसके सामने बोलने की जुर्रात तो इनकी भी न थी, और इस तरह चलाना इसकी आंखें ही नहीं, इसकी हरकतें भी जंगली बिल्लियों वाली हैं। तभी इनके पास राफे आ खड़ा हुआ। अंदर से आती चलाने की आवाज़ पर राफे ने गज़ल की बात पर सर हिलाया, जबकि फलक भी हामी भर गई। ये बात सच थी। बचाओ प्लीज़, मुझे कोई बाहर निकालो, प्लीज़ बाहर निकालो। वो कब से वहाँ बंद थी और अब तक कोई भी इसे बाहर निकालने न आया था। वो अपनी ढाल हो रही थी। इसका वजूद खौफ के मारे ठंडा पड़ चुका था, मगर किसी की भी मौजूदगी का इसे एहसास तक न हुआ। आहर कौन आता? क्या दस्तगीर भी इससे जान छूट जाने पर शुक्र अदा करेगा? क्या इसे कोई बताएगा वो कहाँ थी? आहर कौन इसके हक में गवाही देगा? वो अब ज़मीन पर ढह गए। इसके वजूद से सकत ख़त्म होती जा रही थी। इसकी ज़बां अब खामोश थी। साईं, कोताही ही हो गई, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। असफंद यार इस वक़्त हवेली के बाहर ही मौजूद था।
جب وہاں دستگیر کی جیپ آ رکی، وہ بنا رکے اس کی جانب بڑھا، مگر دستگیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر جیپ کی چابیاں گارڈ کو پکڑا دیں۔ سائیں مجھ سے یوں خفا مت ہو، میں جانتا ہوں یہ غلطی کوئی چھوٹی غلطی نہ تھی۔ وہ دستگیر کے ساتھ اندر کی جانب بڑھتا ہوا اسے صفائی دینے لگا۔ ہر ذرا سی رکھنے والی چیز ذرا سی نہیں ہوتی اسفندیار، لمحہ کی دیر جانتے ہوئے صرف لمحہ کی دیر اور کیا ہو جاتا اس چیز کی شروعات جو میں نے کتنی مشکلات سے ختم کی۔ دستگیر اچانک اس کی جانب مڑا، وہ نظریں جھکا گیا۔ وہ واقعی بے حد شرمندہ تھا۔ میں تم سے اس کوتاہی کی امید رکھ ہی نہیں سکتا تھا اسفندیار۔ پھر کیوں؟ کیا تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے ایک لفظ بھی ہے؟ دستگیر کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں ان سب چیزوں کی سنگینی کو سمجھتا ہوں سائیں، اب میں اپنی ہر سانس بھی سوچ سمجھ کر لوں گا، مجھ سے کوئی کوتاہی ہی نہیں ہوگی۔ وہ اس سے جیسے یا پھر خود سے وعدہ کرتا ہوا بولا۔ اسفندیار جاؤ اور وقت دو ہر چیز۔ جو دستگیر نے گہرا سانس بھرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسفندیار نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ایک نظر دستگیر کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب اسے ناراض نظر نہیں آیا۔ اب جاؤ اسفندیار، اگر تمہاری کوئی بیوی ہوتی اور یوں دیکھ لیتی تو کھڑے کھڑے تم پر شک کر لیتی۔ دستگیر نے مضحکن لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑوایا، جبکہ اسفندیار مسکراہٹ چھپا گیا۔ میں چلتا ہوں سائیں، ویسے بیوی اس وقت آپ کی ہے اندر؟ وہ سر کھجاتا اس کی بات سے بچنے کو جواب دے کر فوراً سے باہر نکلا، جبکہ دستگیر اس کے اس شرمانے کے انداز پر دھیرے سے مسکرایا۔ اسے واضح چہرے پر کھلی مسکراہٹ نے اس کے نقوش کو اور پیارا بنا دیا تھا۔ دستگیر حویلی کے اندر داخل ہوا تو وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ سیدھا اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جیپ میں رکھا فون بجتا بجتا کتنی بار بند ہو چکا تھا، مگر اس نے دھیان دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ بھاری بھاری قدموں سے تیزی سے چل کر اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ وہاں اسے کسی کی بھی موجودگی محسوس نہ ہوئی۔ پاس لگے بورڈ پر ہاتھ مار کر اس نے پورے کمرے کی لائٹس آن کمرے کی لائٹس کی۔ کمرہ واقعی میں مکمل خالی تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرہ بالکل صاف تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے واش روم کا دروازہ نوک کیا، مگر کوئی بھی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ تو اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو اگلے ہی لمحہ کھل گیا۔ وہاں بھی اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ پھر وہ چینجنگ روم کی طرف آیا، وہ وہاں بھی نہ تھی۔ وہ بھی خالی تھا، وہ یہاں کہیں بھی نہ تھا۔ زاریہ، اس نے ایک پکار دی، مگر اس کی آواز تک نہ آئی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے اندر اٹھتے ہر اشتعال اور غصہ پر قابو پاتے قدم باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس پورشن میں کہیں نہ تھی۔ زاریہ سحر، وہ زینے گرتا ہوا اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ ہر فرد نے اس کی آواز سنی تھی۔ زاریہ، وہ تیزی سے کچن کی طرف آیا، وہ بھی مکمل خالی تھا۔ اس کے دل کی بے چینی بڑھی۔ اسے نہ دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ابھری تھی۔ زاریہ، اب کی بار وہ اونچی آواز میں چلایا، جیسے ابھی وہ کہیں سے اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے چلانے کی آواز کی وجہ سے دھیرے دھیرے کر کے حویلی کے تمام افراد وہاں اکٹھا ہونے لگے۔ سب کی نظروں میں راز چھپا تھا، مگر وہ خاموش اسے دیوانہ وار حویلی میں ہر جگہ اسے ڈھونڈتا دیکھ رہے تھے۔ بابا سائیں، زاریہ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ اپنے بابا سائیں کے سامنے آیا۔ مجھے کیا علم اس گھٹیا لڑکی کا، انہوں نے نخوت سے جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ دستگیر کی گردن کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔
اس کا چہرہ غصے کا واضح ثبوت تھا۔ وہاں ہر کوئی اس کے اس غصے سے واقف تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ خاموش تھے۔ بابا سائیں ایک لفظ نہیں مجھے بتائیں وہ کہاں ہیں؟ آپ سب کے سوا اور کون جانتا ہے؟ مٹھیاں بونجھتے اس نے اپنی آواز پر قابو پایا، اس کی آنکھوں کی دیوانگی دیکھتے اس کے بابا سائیں نے لمحہ بھر کو اس کے چہرے کے ہر تاثر کو دیکھا، بے چینی، عجیب سی دیوانگی۔ وہ ان ایک دو دنوں میں کس قدر بدل چکا تھا۔ کیا وہ لڑکی کوئی جادوگرنی تھی؟ تم ہم پر اپنی بیوی کے بھاگنے کا الزام نہیں۔ ابھی چچا سائیں کے الفاظ مکمل طور پر ادا بھی نہ ہوئے جب دستگیر نے غصہ میں آتے اپنی گن نکال کر ان کے سر پر تان دی۔ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کی اس حرکت نے سب کو شاکڈ کیا، جبکہ بابا سائیں اور دادا سائیں حیرانگی سے اس کی اس حرکت پر کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہے۔ چچا سائیں اپنے سر پر تانی گئی گن کو دیکھتے تو کبھی دستگیر کو اس بے عزتی پر ان کا خون کھول اٹھا، مگر وہ خاموش رہے۔ بابا سائیں مجھے بتائیں وہ کہاں ہیں؟ اب کی بار جھوٹ نہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں دستگیر لاشاری کس حد تک جا سکتا ہے۔ گن والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ واپس ان کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے بھی انہیں اپنی خاموشی کو نہ توڑا۔ تو واقعی آپ لوگ نہیں بتائیں گے؟ اس نے جیسے ان سب کو آخری بار دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے اس انداز پر اس کے مورے کا دل حلق میں آیا۔ وہ کس حد تک جا سکتا تھا، یہاں موجود ہر فرد اس بات سے واقف تھا۔ اگلے ہی پل دستگیر نے وہ گن اپنی پیشانی پر رکھی۔ اگر مجھے اگلے لمحوں میں آپ نے نہ بتایا تو میں ٹریگر دبا دوں گا، اور یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ دستگیر کی اس حرکت کے بعد وہ سب لوگ بے چینی سے بابا سائیں کو دیکھنے لگے۔ دستگیر ہٹاؤ اسے، دادا سائیں اس کی جانب بڑھنے لگے، مگر وہ کئی قدم پیچھے لیتا اپنے بابا سائیں کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی انگلی کی حرکت کو دیکھتے ہوئے بھی وہ خاموش رہے، مگر اگلے ہی پل جب اس کی انگلی کی حرکت تیز ہونے لگی، وہ زبان پر لگا قفل ہٹا گئے۔ پیچھے والے اس کباڑ خانے میں دانت بھونج کر انہوں نے جواب دیا۔ اگلے ہی پل گن پیشانی سے ہٹاتے وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا، جبکہ اس کو دیکھتے اس کی چچا جی ان سب کی نظروں سے بچ کر ماں رخ کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ خواب و خرگوش کے مزے لینے میں مصروف تھی، جبکہ اس کے چہرے پر خوبصورت اور طنزیہ مسکراہٹ کھلی تھی، جو اس کے دیکھے جانے والے خواب کی دین تھی۔ یقیناً ماں رخ سے معافی مانگو، ونی میں آئی لڑکی ہو تم، بیوی نہیں ہو میری۔ وہ اس کا بازو جھٹکے سے ماں رخ کے سامنے لا کر چھوڑتا اپنی بے حسی کی مثال قائم کر گیا۔ وہ آنکھوں میں جو تاثر لیے کھڑی تھی وہ پہچاننا مشکل نہ تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا بے حد زور سے، مگر اس کی آواز نہ آئی تھی۔ ماں رخ کی آنکھوں میں چمک تھی، جبکہ دستگیر اس لمحہ بے حد ظالم اور اجنبی بنا کھڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اس سے، وہ بامشکل بول پائی، اور اس کو دیکھتے ہوئے ماں رخ کے دل میں جو ٹھنڈک اتر رہی تھی وہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ اس کا وجود دستگیر کے بے حد غصے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ اسے بیوی کی حیثیت سے گرا چکا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے لیے بولنا چاہا۔ جب دستگیر نے بنا کسی کا لحاظ کیے اس کا چہرہ جبڑے سے دبوچا، کیا تم مجھے انکار کر رہی ہو لڑکی، اوقات بھول گئی ہو؟ اس کی آنکھوں کی سرخی سے زاریہ کو خوف آیا۔ وہ نظریں، وہ شخص کوئی اور تھا، وہ جس کو اب تک جانتی تھی۔ یہ تو وہ نہ تھا، وہ نرم مزاج، محبت کی نظر سے دیکھنے والا دستگیر نہ تھا، بلکہ وہ شاید ایک بے وفا تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا، اتنا ظالم اور بے حس، اتنا شفاق۔ وہ آج اسے اس لفظ سے بھلا گیا جو وہ کبھی اس کی زبان سے سننے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ کیا یہ لفظ تمام زندگی اس کے وجود کے ساتھ زندہ رہنا تھا؟ ونی، کیا بس وہ یہی تھی، ایک ونی میں آئی دو کوڑی کی لڑکی؟ ماں رخ، اماں سائیں، سب کے چہروں پر ایک مسکراہٹ قائم تھی۔
اور وہ لفظ سے کتنی تسلی ملی، دستگیر کی شہاں سے وہ لفظ سن کر، اپنے لیے بولتے دیکھ کر، جبکہ دستگیر کی گرفت لمحہ بر لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ دستگیر سائنس صرف میرے ہیں، تم ونی ہو بس ایک ونی، وہ نیند میں بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ بے حد ہلکی تھی، تبھی اس کی والدہ سن نہ سکی۔ اے لڑکی اٹھ جا، کیا خواب دیکھ رہی ہے یہاں تو، اور باہر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تیرے باپ پر گن تانی ہے اس نے، جس کے خواب دیکھ رہی ہے تو۔ اس کی والدہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے نیند سے اٹھا گئی۔ کچھ پل اسے لگے ہوش سنبھالنے میں۔ جب ٹھیک سے وہ بیدار ہوئی تو سامنے کھڑی اپنی والدہ کو دیکھ، پھر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ خواب تھا۔ سر کھجاتے اس نے اس خوبصورت خواب کے متعلق جب حقیقت جانی تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ ہاں مہارانی، خواب تھا جس پر پانی پھر چکا ہے۔ وہ سر تھام کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، جبکہ وہ انہیں نہ سمجھی سے تکتی رہی۔ ان کی بات کا مطلب سمجھنا تو دور، اسے اپنے اس خواب کے خواب ہونے پر افسوس ہو رہا تھا جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ وہ حویلی کے پیچھے والی جگہ آیا جہاں وہ پرانا سا کمرہ موجود تھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے اس نے دروازہ کھولا تو روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اسے زمین پر گری زاریہ دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر اور کپڑوں پر مٹی لگی تھی اور آنکھیں وہ اس کی بند تھی۔ دستگیر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ زاریہ، زاریہ۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتا اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ زاریہ، آنکھیں کھولو، میں بہت برا پیش آ سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تم سے میرے وجود کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو سہلاتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی سانسیں جو مدھم مدھم چل رہی تھیں اب وہ درست ہونے لگیں۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا بول رہا تھا۔ دستگیر اسے بازوؤں میں اٹھا کر باہر نکلا۔ زاریہ، ایک اور پکار۔ وہ کچھ ہوش میں آنے لگی۔ اس کی آخری پکار اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی جس کو دیکھتے دستگیر تیز قدم اٹھاتا اندر جانے کی بجائے اپنی کار کی جانب بڑھا۔ کار کے نزدیک لے جا کر دستگیر نے اسے اس کے پیروں پر کھڑا کرتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ پھر جیب سے چابیاں نکال کر کار ان لاک کرتے اس کا دروازہ کھولا۔ اتنے میں زاریہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی سچویشن سمجھنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اسے سہارا دے کر سیٹ پر بٹھاتے دستگیر نے سیٹ بیلٹ لگائے تو وہ اچانک اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ دستگیر کو بلاؤ کوئی، مجھے نکالے یہاں سے، میں مر جاؤں گی سائیں۔ وہ اب بھی مکمل ہوش میں نہ تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ وہ صاف سن سکتا تھا مگر وہ خاموش ہی رہا۔ اس خاموشی نے کیا طوفان لانا تھا اس بات سے سب ہی نہ آشنا تھے۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا۔ تبھی اس نے باہر نکلتے اپنے مورے کو دیکھا مگر وہ اس وقت وہ سخت غصے میں تھا۔ وہ ایک نظر ان کو دے کر کار پیچھے لے جانے لگا۔ اس کی ایک نظر میں کیا کچھ نہ تھا۔ اس کی مورے اسے آواز بھی نہ دے سکی۔ اس نگاہ نے ان کو خاموش کروا دیا۔ اس لڑکی کا زندہ بچنا مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ رافع جیبوں میں ہاتھ ڈالے تحمل بڑے لہجے میں بولا، جبکہ فلک بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا گئی۔ جبکہ اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ ذرام اب دھیرے دھیرے ایک دو قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ اچانک سے پیچھے پڑے صوفے کو نہ دیکھ پائی اور اس پر جا گری۔ تبھی کمرے میں غزل داخل ہوئی۔ میں آپ کے ظلم و ستم ہرگز برداشت نہیں کروں گی، وہ اسے سامنے کھڑا پا کر دیکھتی ہوئی چٹان جیسے مضبوط لہجے میں بولی۔ اگر اسے یہاں رہنا ہی تھا تو ڈر ڈر کر کیوں؟ اسے ہر چیز کا سامنا کرتے ہوئے یہاں رہنا تھا اور ایک دن وہ یہاں سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو ہی جائے گی۔
آپ مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے، ذرا اس کی جانب سے چل کر گلاس وال کے سامنے جا کھڑا ہوا، جبکہ غزل الماریا کے پاس جا بیٹھی، جس کی آنکھیں لمحہ بر لمحہ سرخی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اپنے انجام سے ڈرو، تم جانتی بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ غزل اس کے کان میں بڑبڑائی، جبکہ 2 لمحہ کو اسے واقعی اس شخص کی خاموشی سے حیرت ہوئی۔ اس نے کوئی بھی ری ایکٹ نہ کیا۔ تمہارے سامنے کوئی عام انسان نہیں کھڑا، اسے سیکنڈ لگے گا تمہاری سانسیں چھیننے میں، غزل نے اسے وارن کرنے کے انداز میں سمجھایا، مگر وہ اسے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، دیکھنا تم مجھ تک کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں اب کی بار بولی کہ اندر داخل ہوتے زاویار نے بھی اس کی بات آرام سے سنی تھی۔ یہ لڑکی اپنی موت کو دعوت آج خود سے دے بیٹھی ہے کیا؟ زاویار نے فلک اور رافع کو وہاں کھڑے دیکھ کر کہا۔ مجھے تو معصوم لگتی تھی، خیر آج ایک معصوم کا قتل بھی ہمارے باس کے ہاتھوں ہو جائے گا، رافع نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، جبکہ زاویار نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھ کر صوفہ پر جا بیٹھا۔ مجھے پتہ ہے یہاں رکھ کر تم لوگوں کا مجھ سے کوئی مقصد ہوگا۔ میں اس جیسے گھٹیا شخص کو خوب جانتی ہوں، یہ رفتہ رفتہ یا تو مجھے مار دے گا یا پھر بیچ ابھی اس کے آخر الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے جب وہ اچانک سے پلٹا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے اچانک سے سامنے آنے پر وہ گھبرائے۔ وہ قد میں اس سے کافی بڑا تھا، وہ بمشکل اس کے کندھے کے نیچے تک ہی آ پا رہی تھی۔ ایسے میں اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اسے نہ دیکھا، جبکہ غزل اس کے چہرے کے خطرات تاثرات دیکھ کر بمشکل گلا تر کر پائی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے سخت نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اس کا وجود سامنے پا کر وہ گھبراہٹ کے مارے بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ الماریا، غزل نے اسے گھورتے ہوئے پکارا، میں یہاں سے واقعی بھاگ جاؤں گی پولیس کے پاس۔ وہ غزل کو دیکھتی ہوئی ممنائی۔ الماریا، بہت ہو گیا، خاموش ہو جاؤ۔ تبھی فلک بھی اندر داخل ہوتی ہوئی بولی۔ اس کے اندر داخل ہونے کے اگلے ہی لمحہ وہ ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر بھاری بھاری قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ مرتے مرتے بچی ہو تم بیوقوف لڑکی، غزل اسے بیڈ پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے بھی، الماریا نے اسے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، جبکہ فلک بھی پاس ہی آ بیٹھی۔ تم نہیں جانتی ہو، ہم میں سے کسی کو بھی تم نہیں جانتی ابھی الماریا، اس لیے بہتر ہے کہ تم خاموش ہی رہو۔ فلک نے قدرے نرم لہجے میں بات کا آغاز کیا تھا۔ الماریا پلکیں جھپک کر رہ گئی۔ وہ مجھے بیچنا چاہتا ہے نا، میں جانتی ہوں اس شخص کی نیت ہی خراب ہے۔ الماریا شاید بولنے سے پہلے سوچتی نہ تھی۔ الماریا فلک اور غزل ایک ساتھ چلائی، جبکہ وہ حیرت سے ایک کے بعد دوسری کو دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ جب میں نے کہا تم کچھ نہیں جانتی، تو کیسے تم کوئی بھی بات خود سے اخذ کر سکتی ہو؟ ہاں؟ فلک دونوں ہاتھ کھولے چلائی۔ تبھی اس کے نمبر پر میسج ریسیو ہوا۔ اس میسج کو ریڈ کرتے ہی وہ بمشکل غصہ پر قابو پانے لگی، جبکہ اس کے ہاتھ سے فون چھینتی غزل اس میسج کو دیکھ کر حیران ہوئی، جس میں اس پر چلانے سے منع کیا گیا تھا۔ بس 2 الفاظ لکھے تھے، ڈونٹ شاؤٹ، اور فلک کی زبان کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو اچانک سے خاموش ہوتا دیکھ حیران ہوئی۔ اگلے ہی پل فلک اور اس کے پیچھے غزل، وہ دونوں باہر نکل گئی۔ تبھی ان سب کے فون ہر ایک کے ساتھ میسج ریسیو ہوئے۔ ان کو ریڈ کرتے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چلو، زاویار فون جیب میں رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی تخلیق میں وہ تینوں بھی آگے بڑھ گئے۔ زاویار کا وجود بازوؤں میں بھرے وہ ہسپتال میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے ڈاکٹر کھڑی نظر آئی۔
جن کو وہ راستے میں ہی کال کر کے صورتحال کا بتا چکا تھا۔ دستگیر کے آتے ہی ڈاکٹر نے اسے زاویار کو اسٹریچر پر لٹانے کو بولا۔ سامنے رکھے اسٹریچر کے قریب جا کر دستگیر اسے نرمی سے لٹانے لگا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ سردار سائیں ریلیکس، آپ اندر نہیں آ سکتے، میں ان کا چیک اپ کرتی ہوں۔ وہ جیسے ہی زاویار کے ساتھ بڑھنے لگا، ڈاکٹر اسے بیچ میں ہی ٹوکتی ہوئی بولی۔ وہ رک گیا، مگر اس کی آنکھیں اس کے وجود پر ہی ٹکی تھی جو اس سے لمحہ لمحہ دور جا رہا تھا۔ جھٹکے سے وہ دیوار سے لگتا ہوا اپنے بال ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ اگر اور کچھ دیر ہو جاتی تو، یہ سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکنیں کہیں بڑھ رہی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ مسجد کی جانب آیا۔ عشاء کی نماز وہ ادا کر چکا تھا، مگر اس وقت اسے ضرورت تھی اللہ کی، اسے ضرورت تھی کہ اسے کوئی سنے۔ وہ وضو باندھ کر 2 نفل پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کچھ پانی کی بوندیں اب بھی موجود تھی جو اس کے روشن چہرے پر بے حد پر نور دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر سکون کے تاثر کے سوا کوئی تاثر نہ تھا۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس کے دل نے اللہ کو شدت سے پکارا تھا۔ پھر وہ اٹھا تو اس کے چہرے پر سکون ہی پھیلا ہوا تھا۔ ہر چیز اجنبی ہو گئی ہے، ہر شے میرے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ جن حقیقتوں سے روشناس ہو چکا ہوں، وہ مجھے سانس نہیں لینے دے رہی۔ کیسے کروں، کیا کروں، میں حق پر کھڑا ہوں اللہ، مگر گردار میرے اپنے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ وہ بہت پیاری ہے، اتنی معصوم ہے، اگر اسے میرا نصیب بنایا تو اسے میرے لیے زندگی بھی دے دے۔ تو نے ہی اسے میرے سکون کا باعث بنایا ہے، چاہے وہ مجھ سے آگے جا کر نفرت ہی کیوں نہ کرے۔ آخری کے الفاظ سوچتے ہوئے جیسے اس کا دل لمحہ بھر کو رکا، وہ سانس نہ لے سکا۔ ہاں، وہ آگے آج اس سے بھی تو نفرت کرنے والی تھی۔ دستگیر نے بمشکل گہرا سانس بھرا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب پرسکون تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اس کا دل اب قدرے ہلکا ہو چکا تھا۔ تبھی وہ وہاں سے باہر نکل کر واپس اسی جگہ آیا جہاں وہ تھی۔ وہاں آتے ہی اس نے ڈاکٹر کو نرس سے کچھ بات کرتا ہوا پایا۔ سردار سائن کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، مگر شاید وہ کسی چیز سے بے حد خوف زدہ ہوئی ہے۔ بے ہوشی میں بھی کئی بار آپ کو ہی بلا رہی تھی۔ ان کے لیے اچھا ہوگا کہ انہیں ایک سکون دہ ماحول میسر ہو۔ ڈاکٹر نے ایک ایک چیز واضح کی، اور آپ انہیں اب لے جا سکتے ہیں۔ شاید سے اب انہیں ہوش آ چکا ہے۔ وہ نرس کو اندر کی جانب جانے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی تو دستگیر بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی ہوئی بالکل خاموش تھی۔ اس کچھ وقت میں اس کا چہرہ اور بھی کمزور دکھنے لگا تھا۔ دستگیر دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اچانک اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ چیخ اٹھی، نہیں نہیں، تم میرے قریب کوئی نہ آئے، مجھے بچا لیں اس سائیں اللہ، میرے پاس مت آنا۔ دستگیر اچانک اس کی بڑھتی حالت دیکھ چونکا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ اندھیرے سے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ زاریہ، وہ اسے پینگ کرتا دیکھ نرس کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر اس کے نزدیک ہوا، مگر وہ پھر بھی چیختی رہی۔ زاریہ، اچانک اس کے بازو پکڑتے دستگیر نے جھٹکا سے اسے ہوش دلایا۔ جب کہ نرس باہر نکل گئی، دستگیر کی آواز جیسے ہی اسے ٹھیک سے سنائی دی، وہ میچ گئی۔ آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے دستگیر کو تکنے لگی، جو واقعی میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے، وہ روتی ہوئی اچانک اس کے سینے سے جا لگی۔ جب کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی، شاید وہ یہ بات مان چکی تھی کہ اگر اس کی کوئی اس گھر میں حفاظت کر سکتا تھا تو وہی اس کا شریک حیات تھا۔ کوئی میری زاریہ کو ہاتھ تو لگائے، پھر اس کا کیا حال کرتا ہوں، پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ اس کے سر کو سہلاتا ہوا اسے بہلانے لگا۔
جبکہ وہ اب بھی ویسے ہی اس کے ساتھ لگی رہی۔ خوف اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا۔ جبکہ اس کی اس حالت کو دیکھ دستگیر کے اندر غصے کی تیز لہر دوڑی۔ مجھے وہاں نہیں رہنا، وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ تو دستگیر اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹاتا ہوا مسکرا دیا۔ میرے ساتھ بھاگنا چاہتی ہو؟ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے وہ بولا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ اس کے اس اقرار پر دستگیر مسکراہٹ چھپاتا ہوئے اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا۔ اس وقت مزاریہ نے اس کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ رکھا تھا کہ اگر اس نے چھوڑ دی تو وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ اس وقت سارے ہی اپنے روم میں موجود تھے، جس کی لیفٹ سائیڈ والی دیوار پر ایک بڑے سے شیر کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے والی دیوار مکمل سے بھری ہوئی تھی۔ اس پر ہر جگہ کی یونیک زنگی ہوئی تھی۔ زرام ارکان سربراہی کرسی پر بیٹھا سامنے رکھے لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ چاروں اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ ویسے ہم کیا کام کی بات کریں گے یا پر اس لڑکی کے متعلق؟ زاویار نے بات کا آغاز کیا، مگر زرام یوں ہی خاموش بیٹھا سنجیدگی سے فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں اصل بات پر آتا ہوں۔ سردار کو علم ہو گیا اس لڑکی کا، کیا کہہ کر اسے منع کرو گے؟ خریدنا چاہتا ہے وہ اسے کیا؟ اب ہم یہ کام بھی کرنے والے ہیں۔ وہ کافی تلخ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی آخری باتوں پر زرام ارکان کے چلتے ہوئے ہاتھ تھمے۔ زرام کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دو، کوئی اسے لینے آئے گا تو کس حق سے اسے روکو گے تم؟ زاویار کے سوال پر فلک اور غزل حیرت سے اسے تکنے لگی، کیونکہ زرام جو پہلے ہی غصے میں تھا اب زاویار کے اس کے غصے کو اور ہوا دے چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا میرے سامنے بھی تم اسے روک سکتے ہو؟ کوئی حق ہے تمہارے پاس؟ ہاں جواب دو، کیا کہو گے تم کہ کون لگتی ہے وہ تمہاری، جو تمہارے ساتھ اس گھر میں جہاں ہمارے سوا کبھی کوئی نہیں آیا وہاں رہ رہی ہے؟ زاویار کی باتیں سچ تھی، یہ وہ سب جانتے تھے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، زاویار کہہ کر رکا نہیں، باہر نکل گیا، جبکہ وہ ٹوپ گھما کر رافع کی جانب کرتے زرام نے وہ فائل بھی اس کے سامنے پٹکنے کے انداز میں پھینکی، جبکہ وہ اسے لیے ٹوپ اپنے آگے کرتا اس مال کی ساری ڈیٹیلز دیکھنے لگا۔ چیزیں رافع کو دے کر وہ وہاں سے نکل کر اس جگہ سے ہی اپنی بائیک لیتا باہر نکل گیا۔ غزل آفس سے سر جھکائے باہر نکلی۔ باہر کھڑی فلک حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو دڑھم سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ وہ چاہتے ہیں میں اس سے بات کروں، اس نے میرا منہ نوچ لینا ہے۔ وہ اس قدر نفرت کرتی ہے باس سے اور وہ اس سے، وہ کہتے کہتے رکی۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ کیوں بلایا تھا؟ صبح سویرے جیسے ہی وہ اٹھے غزل کو زرام کا میسج موصول ہوا تھا، جبکہ فلک حیران تھے۔ ایسی کیا بات تھی جو وہ صرف غزل سے کرنا چاہتا تھا؟ تبھی وہاں زاویار داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ ان دونوں کو خاموش پا کر وہ ہاتھ میں موجود فائلز کو رکھتا ہوا ان سے پوچھنے لگا۔ وہ المریہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کیا؟ یہ عجیب نہیں؟ زرام ارکان نکاح کرنا چاہتا ہے؟ غزل کی بات سے فلک کو حیرت کا جھٹکا لگا، یا پھر وہ بھی کہنا کم تھا۔ کیسی بکواس ہے، وہ اس لڑکی سے نکاح؟ وہ فوراً سے اس کے پاس آتی ہوئی اونچی آواز میں بولتی اپنی حیرانگی ظاہر کر گئی، جبکہ زاویار نے ہونٹوں پر کچھ سوچنے کے انداز میں ہاتھ رکھتے صوفے پر بیٹھ کر پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں اسے کیسے مناؤں گی؟ وہ تو پہلے ہی ہمیں ناپسند کرتی ہے، یہاں سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اور کیوں نہ ڈھونڈے، وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں ہے کیوں؟ غزل سے شاید چپ نہ رہا گیا، تبھی وہ ایک کے بعد ایک بات کرتی گئی۔ کیا کسی کو میرے فیصلے سے اعتراض ہے؟ تبھی ان سب کی توجہ زرام کے سرد لہجے نے کھینچی۔ وہ سب ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کل رات سے ہی بے حد برے موڈ میں تھا۔ نو باس، وہ دونوں ایک ساتھ بولے، جبکہ زاویار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے کہ جیسے میں کون ہوتا ہوں۔
تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، غزل زرام اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھ کر بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زاویار بھی غزل کو جانے کا بول کر اس کے پیچھے نکلا۔ نہیں یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرام افغان اور شادی؟ فلک کو تو اب تک شوق لگا ہوا تھا، اسے پتہ لگ گیا نا اسے شادی کا پرپوزل کس نے دیا ہے۔ وہ جان گئی نا کہ زرام ارکان ہے کون، اس نے خودکشی کر لینی ہے مگر نکاح نامے پر سائن نہیں کرنے۔ فلک سر پکڑ کر بیٹھی سوچنے لگی، جبکہ غزل کا بھی حال مختلف نہ تھا۔ ان سب کو ایک جانب زرام کے حکم کو بھی ماننا تھا اور دوسری طرف انہیں اس لڑکی سے ہمدردی بھی تھی۔ نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ اچانک سے کھل گئی۔ آنکھوں کو مسل کر وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہوئی چونکی۔ یہ وہ کہاں تھی؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ حیرت سے اس کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی، تبھی اس کا دھیان دروازے کی جانب گیا۔ سامنے لگا دروازہ کھول کر جیسے ہی دستگیر اندر داخل ہوا، اس کے دل میں جیسے ڈھیروں سکون اتر آیا۔ تو کیا وہ واقعی اسے بھگا کر کہیں اور لے آیا تھا؟ سائیں اپنے اوپر اوڑھے کمفرٹر کو کندھوں پر پھیلاتی وہ سردی سے کپ کپ آئی۔ حکم جانم سائیں۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا بے حد چاہت بھرے لہجے میں بول کر اسے حیرت سے خود کو تکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے جواب پر لب کاٹنے لگی۔ کیا ہم اب واپس نہیں جائیں گے؟ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولتے تو کبھی بند کرتی ہوئی عجیب سی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ اگر تم ساری عمر میرے پاس یوں ہی قید رہنا چاہتی ہو تو کون کمبخت انکار کرے گا؟ وہ اپنی شال اتار کر اس کے نزدیک رکھتا ہوا شوخ لہجے میں کہہ کر ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب کا پھول پاس پڑی میز پر رکھ گیا۔ زاریہ نے نظریں پھیر کر اس خوبصورت سے گلاب کو دیکھا۔ کیا وہ اسے خود نہیں دے سکتا تھا؟ تبھی اس کی توجہ دستگیر کی آواز نے کھینچی۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم خود کو اپنے لیے نہ صحیح مگر میرے لیے قیمتی جان کر اپنی حفاظت میری غیر موجودگی میں کیا کرو۔ وہ بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ کے گرد لکیریں کھینچنے لگا۔ اس کی نظریں زاریہ کے چہرے کے نقوش کے گرد ہی جمی تھی۔ صبح کی کرنوں جیسی وہ بالکل مکمل لڑکی تھی، بے حد پیاری معصوم لڑکی۔ تو کیا اب مجھے وہ بتا دیں گے جو اب مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اس کے اپنے نزدیک آ کر بیٹھنے پر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ تمہیں جلد ہر سچائی کا علم ہو جائے گا، میں بس تب تک تمہیں چاہتا ہوں، مجھ پر یقین رکھنا۔ میرے جذبات کبھی جھوٹ نہ تھے، نہ ہوں گے۔ وہ کیسے سچ بول جاتا تھا، کیسے اپنے جذبات کا اظہار کر جاتا تھا۔ وہ لگاتار اس کو دیکھتی رہی جبکہ وہ اس کے یوں خود کو دیکھنے پر مسکراہٹ روک گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتی نظریں اگلے ہی پل جھکا گئی۔ اور ہر راز کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تم سب کچھ جان جاؤ گی۔ وہ شاید اس وقت بات ختم کرنا چاہتا تھا اور وہ اس کی نزدیکی پر اپنی غیر ہوتی حالت اس پر عیاں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے کولون کی خوشبو شدید اثر انداز تھی۔ دوسری جانب وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ خود کو ہوش دلاتی اس سے دور ہٹی۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ بات اسے اب جا کر یاد آئی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ باقاعدہ نوٹ کر رہا تھا، یعنی وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی، ان سب سے دور جن سے تم کچھ وقت دور ہو کر سانس لینا چاہتی تھی۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دے گیا، جبکہ وہ اس کے یوں بات گھمانے پر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے خود سے مانوس کر رہا تھا اور وہ بے اختیار اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ الماریہ خاموشی سے زمین پر بیٹھی اپنے ارد گرد شال اوڑھ کر ٹانگوں کے گرد بازو باندھے گہری سوچوں میں گم تھی۔ کیا کوئی مجھے تلاش کر رہا ہوگا؟
یا پھر میں اتنا بے ضرر سا وجود ہوں کہ کسی کو پرواہ نہ ہوگی؟ میں ڈرتی نہیں ہوں کیونکہ وہ مجھے خوف زدہ نہیں کرتے، وہ عجیب ہیں۔ ایک ایسی پہیلی جو میں سولو نہیں کر پا رہی، میں کیوں ہوں یہاں؟ مجھے یہ علم ہی نہیں ہے وہ مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے اس کو مجھ سے؟ کیا وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے؟ اس کے ذہن میں اچانک سے جھماکہ ہوا۔ وہ کس ملک تھی؟ اسے تو اب تک اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ وہ پولیس کے پاس آخر کیسے جاتی؟ اس نے کہہ تو دیا تھا مگر وہ اتنی نہ سمجھ نہ تھی۔ وہ تو اس سے ہی غلط کہہ کر وہاں بند کر دیتے۔ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہ تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ کیا کرنے آئی؟ یا خدا، اس کا سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ مگر اس وقت ان سب سوالوں کے جواب ہمارے پاس بھی نہیں۔ وہ اسی کے پاس ہیں جس کی کہنے پر تم یہاں ہو۔ مگر زاویار کا کہنا ٹھیک تھا۔ وہ تمہیں کس حق سے یہاں رکھ رہا ہے؟ بنا کسی رشتے کے، بنا کسی حق کے وہ کیوں تمہیں یوں رکھے ہوئے ہیں؟ غزل کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو کیا وہ آزاد ہونے والی تھی؟ کیا کوئی تھا جو اس کے لیے بولا تھا اس شخص کے سامنے؟ کیا اس نے مجھے بھیجنے کا کہہ دیا؟ اس کے چہرے پر خوشی کھل اٹھی۔ المریا، ایک بات بتاؤ، یوں اتنے دنوں بعد جب تم جاؤ گی تو کیا سب لوگ تمہاری بتائی بات کو قبول کر لیں گے؟ اس نے بات گھمائی۔ وہ اس کے ذہن کو سمجھ کر اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بھی، یعنی کوئی بھی گواہی دے۔ کیا وہ تم پر یقین کرتے ہیں؟ غزل کے سوال پر اس کی آنکھوں میں تاثر ابھرا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ اس سوال کا جواز کیا ہے؟ وہ شاید اس کے انداز کو سمجھ چکی تھی۔ وہ اس سے کوئی بات کرنے آئی تھی اور وہ اب باتیں گھما رہی تھی۔